अब एक मुसलसल एफर्ट हो रही है नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से कि मुल्क में जमहूरियत डीरेल हो। ये जो लोग अपने जहन में ख्वाब देखते रहते हैं कि नून लीग शायद फैसलों को तस्लीम नहीं करती और कोई अदारे आपस में लड़ेंगे, ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। साहब आपको थोड़ी सी भी सोच है अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए सोच है तो प्लीज फॉर गॉड से खुद इस्तीफा देके नया प्राइम मिनिस्टर लाएं, 5 साल पूरे करें, यही तुम्हारी भी कामयाबी है। फूल वाले उनका निशान भी शेर है और उनमें हौसला भी शेर जैसा, वो मैदान छोड़ा नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हुसैन नवाज साहब की जीआईटी के सामने पेशी और 28 मई को उनकी जो तस्वीर लीक हुई थी उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एक दरखास्त जमा करा रखी थी और साथ ही साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है जीआईटी के अंदर उसको रोकने की भी इस्तदा की थी। अब ये जो तस्वीर लीक का मामला है इस पर और वीडियो रिकॉर्डिंग पर जो इनके एतराज़ात थे, जो इनकी पिटीशन थी, जो प्ली इख्तियार की गई थी हुसैन नवाज साहब की तरफ से अपनी उस दरखास्त के अंदर, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये बतौर सबूत कहीं पर पेश नहीं की जा सकती। और हुकूमत के हवाले से जो हुकूमती बयानात आ रहे हैं, जो उनके वज़रा बात करते नजर आते हैं, कल भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत के साथ कहा था कि 8 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पर ये बयानबाजियां कर रहे हैं और ऐसा मत समझा जाए कि अदालत बिल्कुल बेखबर है उन चीज़ों से। आज भी जज साहब ने ये बात की कि हम नाबालिग नहीं हैं। कल एक अखबार ने खबर जो है वो लगा दी, वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के रिमार्क्स ये हैं कि हमने फैसला आज किया है, लेकिन जो फैसला है अखबार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, वो कल ही सुना दिया गया था, छाप दिया गया था। साथ ही साथ जो रियासती इदारे हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर बाकायदा पॉइंट आउट करते हमें नजर आ रही है कि वो हमें नजर नहीं आता है। अटॉर्नी जनरल साहब के हवाले से कल जो बात की गई कि उनको भी शायद उनका जो रोल होना चाहिए कि वो विफाक के नुमाइंदे हैं, उस तरह का किरदार नजर नहीं आ रहा, उस पर भी बात की। ईद के बाद तक का उनको टाइम भी दे दिया गया है, जो वजाहत के साथ उन्होंने आईबी के हवाले से भी अपना जवाब जमा कराना है। इसके अलावा पैनामा लीक्स की तहकीकात में क्या वाकई इदारे इसी अंदाज में तजावुज कर रहे हैं जिस तरीके से अपोजिशन क्लेम कर रही है, और अपोजिशन से बढ़ के जब मुअज़्ज़िज़ अदालत के जजेस खुद अपने रिमार्क्स में और ऑब्जर्वेशंस में इस चीज़ का इजहार करते नजर आ रहे हैं, तो ये मामला कहाँ जाएगा। इसकी डे टू डे बेसिस पर जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो कुछ भी अदालत के अंदर हो रहा होता है या जीआईटी के अंदर हो रहा होता है, आजकल वही आप प्रोग्राम्स में देख भी रहे हैं, उसी पर तबसरे हो भी रहे हैं और आज भी इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। इरफान कादिर साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया है। थोड़ी देर में अली मोहम्मद खान साहब भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं। इरफान कादिर साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। सर, ये जो इसका कानूनी पहलू है उसको सामने रखते हुए जरा समझा दीजिएगा कि पहले भी बात की गई थी कि ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी में मदद मिलती है अगर ये रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से इनका एतराज ये था कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ये लीक हो गई। तो मैं जो आज हुकूमती नुमाइंदों की बातें सुन रही हूँ वो ये कहते हैं कि अदालत ने शायद कोशिश की है कानून साजी की तरफ जाने की, कि ये लेजिस्लेटर्स का काम है, कानून अभी तक इस चीज की इजाजत नहीं देता है, और क्या होना है, क्या लेजिस्लेशन होनी है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का प्रिविलेज है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस चीज पे पहले भी कुछ वजाहत कर चुका हूँ और मेरी भी यही राय थी कि ये जो इनकी दरख्वास्त है ये टाइम गेन करने के लिए है और या फिर इनको सही एडवाइस नहीं किया गया, क्योंकि मैं तो हैरान हूँ उन वकला पे भी जिन्होंने कि ये ड्राफ्ट किया सारा। इसमें बात बड़ी सिंपल सी है और आपने जो सवाल किया उसमें आपने खुद ही बहुत अच्छा समाप्त किया और आपने कहा कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ये तो ट्रांसक्रिप्ट की करेक्टनेस के लिए होती हैं कि अगर ट्रांसक्रिप्ट में कोई चीज़ मिस आउट कोई कर जाए तो फिर उसको टैली कर ले वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, तो उसमें कोई किसी किस्म का फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं रहता और रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल होता है। बियॉन्ड दैट प्रूफ वाली तो अभी स्टेज आई ही नहीं है, बिकॉज ये जो जीआईटी है इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो तो मामला इवेंचुअली तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में मुख्तलिफ ज्यूरिसडिक्शंस में ये मामला जाएगा, तो वो स्टेज तो बाद में आएगी प्रूफ, ये अभी तो प्रूफ की आई नहीं। और प्रूफ पे भी मैं समझता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग को आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रूफ नहीं है,
گو کہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے ایویڈنس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی. ٹھیک. ایویڈنس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. ایویڈنس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں اورل ایویڈنس کو بھی ایویڈنس کہا گیا ہے اگر کہ وہ ڈائریکٹ ہو, اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو کہا گیا اگر ڈاکیومنٹ اٹ سیلف آپ کورٹ میں پروڈیوس کریں تو یہ اس کو کہتے ہیں ایویڈنس. لیکن ایویڈنس جو ہے قانون شہادت میں از ناٹ دی اونلی میڈیم آف پروف. کورٹ جو ہے وہ باقی جو میٹرز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کر سکتا ہے. لہٰذا یہ ویڈیو ریکارڈنگ کو بھی کورٹ کنسیڈر کرتا ہے, میپ کر سکتا ہے میٹرز بفور اٹ میں, اور یہ بھی میڈیم آف پروف پھر بن جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی ان کی درخواست میں یہ غلط لکھا ہوا ہے. اور میرے نزدیک یہ جو ایشو اٹھایا گیا تھا یہ ٹرائفلنگ میٹر کی لا میں اس کو کہتے ہیں ٹرائفل. ٹھیک ہے. لا ڈز ناٹ ٹیک اکاؤنٹ آف ٹرائفل. رومن لا میں قبل مسیح میں یہ پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا گیا تھا جس میں کہا گیا کہ ڈی مینیمس نان کیورٹ لیکس, کہ قانون اس طرح کی چیزوں کو جو کہ اتنی ایشوز نہ ہوں, ٹرائفلنگ میٹرز ہوں, اس پہ نوٹس ہی نہیں لیتا. تو یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے ڈسمس کیا, اور عدالتوں کے پاس اور سپریم کورٹ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا ماس وائز کو ڈسمس کرتے. اور سپریم کورٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اس پہ کچھ زیادہ ان کی فیور میں کوئی جاتے ہیں تو میرا خیال ہے دس از آسکنگ ٹو مچ فرام دا سپریم کورٹ. رائٹ, دس از آسکنگ ٹو مچ فرام سپریم کورٹ. آپ نے جس طرح سے کہا کہ ٹائم گین کرنے کے لیے, ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ ہم وہ واٹس ایپ کال والی ایک خبر آ گئی اس کو دیکھیں, پھر جناب کہ جی تصویر کیوں لیک ہو گئی, حالانکہ اس میں تضحیق کا کوئی عنصر نہیں تھا لیکن آپ لوگوں نے کہا تضحیق ہو گئی. پھر یہ کہا کہ جی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ کہیں لیک نہ ہو جائے اور ہمارے مخالفین اس کو استعمال نہ کر لیں. اور اب باقاعدہ یہ معاملہ یعنی صرف عدالت پر یا جی آئی ٹی پر عدم اعتماد کا نہیں رہ گیا ہے, اب تو ججز صاحبان کے جو ریمارکس ہیں یہ باقاعدہ ان کے خلاف مہم شروع کر دیا آپ لوگوں نے, آپ کے جو وزراء آ کر بات کر رہے ہیں, ارکان بات کر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ایسے نہیں ہے جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں. سر یہ ججز صاحبان کے ریمارکس ہیں, یہ میں نہیں بتا رہی ہوں, یہ وہ کہہ رہے ہیں 8 لوگ بھی ان کی نظر میں ہیں, بعد میں کارروائی بھی کریں گے. اگر ہمارے دیکھو پی ایم ایل این ایک بہت بڑی ملک کی پارٹی ہے, لاکھوں اس کے کارکن ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کچھ بڑے ریسپانسبل کارکن ہیں, کچھ چھوٹے ہیں, مگر اس ریسپانسبل اگر 8 بندوں کو اگر سپریم کورٹ نے بالکل کہا ہے کہ 5 7 8 جو بھی لوگ ہیں جو جس قسم کی اسٹیٹمنٹ, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ایون پرائم منسٹر صاحب بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی کہ کبھی بھی میں نے خود اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے اندر پیش کیا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے. پاناما کے اندر تو 400 نام آئے, مگر اس کے اندر عمران خان کا بھی نام تھا, اس کے آس پاس میں بیٹھنے والوں کا بھی نام تھا, پیپلز پارٹی کے بڑوں کا بھی نام تھا, مگر کسی نے یہ جرات نہیں کی کہ ہم اپنے آپ کو, تقریر ضرور خان صاحب نے بھی کی کہ میں اپنے آپ کو جو ایڈ صاحب کے لیے پہلے پیش کرتا ہوں, مگر جب ان کے خلاف. ابھی میں آپ سے حکمران خاندان کا پوچھ رہی ہوں, عمران خان کا پوچھیں گے جب ان کے نمائندے یہاں پر آ جائیں گے. بات سمپل میں یہ ہے کہ جب ہم ان کے پاس گئے ہیں, واٹس ایپ کال کا ایشو جو ہے جو آیا وہ کیسے آیا, انصار عباسی نے, تو وہ تو عدالت نے کہہ دیا نا, وہ تو ججز نے خود کہہ دیا, مگر کس نے رپورٹ کیا؟ انصار عباسی نے کیا واٹس ایپ کال کا. اگر تصویر لیک ہوئی تو کسی سوشل میڈیا کے تھرو, اور علی زیدی پی ٹی آئی کا وہاں سے وہ لیک ہوئی. سر علی زیدی نے بعد میں کیا, ہم نے وہ پورا ٹائم چلایا تھا, بالکل وہ جیسے بھی ہوا, مگر کہ پہلے کہاں کس کس اکاؤنٹ سے لیک ہوئی. ہمیں اگر وہ ہم نے نوٹس میں لانا تھا, سپریم کورٹ کے نوٹس میں لانا تھا, یا ہمیں اس کے اوپر گریونسز تھے, تو ہم نے جے آئی ٹی کا بائیکاٹ نہیں کیا. ہم نے جے آئی ٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, جے آئی ٹی جس ٹائم ہمیں بلا رہی ہے, پرائم منسٹر اپنے, آپ کو پتا ہے اس دن جب یہ 11 بجے بلا رہے تھے, پرائم منسٹر کی اور مصروفیات تھی, مگر انہوں نے کہا نہیں, جو ٹائم جے آئی ٹی کا ہے میں وہاں پہ جاؤں گا. ہر قسم کا ہم جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, مگر اگر لیکن باہر آ کر انہوں نے مجھے لکھی لکھائی تقریر پڑھی, اس میں وہ سازشوں کا ذکر کرتے رہے, وہ ماضی میں ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا. آپ ایک پاناما کا ایک یہ جو کیس چل رہا ہے, یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے, کرمنل کیس نہیں ہے, کرپشن کا کیس نہیں ہے. یہ پہلے کس چیز کا ہے؟ چارجز کرپشن کے ہی ہیں نا, چارجز ٹیکس ایویژن کے ہیں, منی لانڈرنگ کے ہیں, پیسہ یہاں سے باہر کیسے گیا, جائیدادیں کیسی بنی ہے, کرپشن کے چارجز نہیں ہے کیا؟ کرپشن اگر کیس ہوتا تو اتنے 3 حکومتیں ہماری رہی ہیں, اس کے بعد مختلف ادوار میں اپوزیشن رہی ہے, پرویز مشرف کا دورہ ہے, پیپلز پارٹی کا دورہ ہے, تو وہ کرپشن عوام کے سامنے آ جاتی. اب اس کے بعد پولیٹیکل بندہ چاہے وہ مشرف صاحب نے کی طرف سے کیا ہو یا آپ لوگوں کی طرف سے مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیکل بندہ اگر باہر آ کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے تو یہ تو ناجائز ہی ہوگی. دوسرے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے, لیڈر دے. دیکھیں بات پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینا وہ اور چیز ہے, مگر گریونسز کے حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا. آج اگر سپریم کورٹ نے ہماری درخواست اگر مسترد بھی کی تو بھی ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ آ جاتی. اگر ہمیں اس کے ساتھ ہوگا
کہ ہم اس کی اپیل میں ریویو میں بھی جا سکتے ہیں. نہیں جاتی وہ ہمارا پرویو ہے, جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے, ہمیں قانون اجازت دیتا ہے. مگر ہم کہیں پہ بھی اگر سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی ہم اس کو تعاون نہیں کریں, ہم ان کے فیصلوں کو نہیں مانیں, اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں, قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. بٹ عرفان قادر صاحب, یہ جو بات انہوں نے کر دی ہے نا, کیونکہ یہ صرف انہوں نے نہیں کی ہے, ایک ایم این اے نے نہیں کی ہے, اس ملک کے چیف ایگزیکٹو نے کی ہے. اس دن جے آئی ٹی سے باہر آ کر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے. تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ پھر کس چیز کا کیس ہے, پھر چارجز کیا ہیں ان پر؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے, تو اس کا میرا تو یہی جواب ہوگا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کی بات مان بھی لیتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل کیس ہے, تو پھر کیا ہمارا سپریم کورٹ جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے؟ آرڈر تو ان کا ہے نا, ان کے آرڈر کے تحت جے آئی ٹی بنی ہے. تو سپریم کورٹ نے تو خود اس طرح کے نوشنز کو ڈسپیل کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم سیاست نہیں کرتے. تو یہ ان کے مطابق پھر سپریم کورٹ پالیٹکس کر رہا ہے, تو پھر سپریم کورٹ, اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میری تو ادراک اور فہم سے یہ چیز باہر ہے. دوسری جو انہوں نے بات کی, سب سے پہلے جو بات کی انہوں نے انصار عباسی صاحب کی واٹس ایپ کی بھی بات کی. جی یہ واٹس ایپ کال تھی جو رجسٹری سے گئی تھی, وہ ایشو تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اٹھایا ہی نہیں. انہوں نے تو صرف حسین نواز کی تصویر کا ایشو اٹھایا. تو اگر واقعی ان کے کوئی تحفظات ہیں اس واٹس ایپ لیک پہ, تو پھر وہ جو واٹس ایپ کال پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ تحفظات سپریم کورٹ میں اٹھاتے. اب یہ بھی رمیش کمار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں وہ ایشو اٹھایا. ایک اور ایشو جس کا کہ میں یہاں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک جج صاحب نے ان کو سسیلین مافیا کا پوری گورنمنٹ کو, تو میں خود سمجھتا ہوں کہ ججز کو اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے, اور انہوں نے بھی اس پہ کافی شور بھی ڈالا, لیکن ابھی تک انہوں نے اس کے خلاف بھی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی. تو یہ ساری چیزوں سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ ان معاملات کو لیگلی ٹیک اپ ہی نہیں کر رہے, اور یہ I mean these issues which were much bigger issues than this picture leak. These were much bigger issues. لیکن یہ جو ہے یہ ساری چیز کو یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں, اپنی طرف سے اس کو یہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ رمیش کمار صاحب یا ان کی ٹیم جو ہے اس پہ کامیاب مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ ہو رہے ہیں. اچھا, میں عرفان صاحب میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کروں. پہلی چیز یہ کہ آج تک ہم کبھی بھی جوڈیشری کے ٹکراؤ میں نہیں گئے ہیں, ابھی تک بھی نہیں جا رہے ہیں. جوڈیشری کیا کہتی ہے ہم اس کے اوپر پولائٹلی ضرور ایک ریسپانس دیتے ہوں گے, مگر چاہے واٹس ایپ کال جوڈیشری کے حوالے سے تھی, ہم نے اس کے اوپر جے آئی ٹی کے ممبران پہ بولتے ہیں یا جے آئی ٹی پر بولتے ہیں تو نہیں, ایک سیکنڈ, سپریم کورٹ کے ججز نے کیا کہا کہ جو جے آئی ٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہے یا جے آئی ٹی کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. ہم سپریم کورٹ کا اس کو سمجھتے ہیں, مگر اگر ان کے ساتھ ہمارے گریونسز ہیں ہم سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں, مگر جوڈیشری کے ساتھ ہم نے اس کے احترام کے اندر چل رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ میں ہم خود پیش ہوئے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں, چاہے وہ پولیٹیکل کیس تھا چاہے جو بھی کیس تھا, ہماری نظر میں پولیٹیکل, مگر سپریم کورٹ کو ہم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے. سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی ججمنٹ آئی, اس کے بعد یہ جے آئی ٹی بنی. لازمی ہے ہمیں عرفان قادر صاحب کا نقطہ ہے وہ کافی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پھر وہ واٹس ایپ کال والا ایشو دیکھیں, واٹس ایپ وہ سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ تھا, سسیلین مافیا آپ کو کہا, میڈیا پہ آپ لوگوں نے ضرور بات کی, یہ پھر سپریم کورٹ میں کیوں نہیں ٹیک اپ کیا؟ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر کوئی بھی چیز ہے ہم اس کے اوپر اس وجہ سے نہیں ڈال رہے ہیں کہ پھر ہم اداروں کے ٹکراؤ کی جو لوگ چاہتے ہیں, جو اپوزیشنز چاہتی ہے کہ ٹکراؤ ہو, ہماری کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے. ہم اداروں کا احترام کر رہے ہیں, اس کے ڈیسیجن کا بھی احترام کر رہے ہیں. آج جے آئی ٹی کے ساتھ ہمارے جو بھی گریونسز ہو, مگر سپریم کورٹ کا حکم ہے, ہم اس وجہ سے وہاں پہ پرائم منسٹر بھی پیش ہو رہا ہے, چیف منسٹر بھی پیش ہو رہا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں علی محمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. آپ ہی سے سوال کریں گے کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, آج جو فیصلہ آیا ہے, جس طریقے سے سپریم کورٹ نے حسین نواز کی جو درخواست تھی ویڈیو ریکارڈنگ روکنے کی استدعا تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے, ان کا ماننا یہ ہے کہ اداروں سے لڑانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, اپوزیشن, اور حکومت جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے, ورنہ بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کی جا سکتی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بس وہی کافی ہے. فیصلہ انہوں نے کر دیا. اس پہ اگر یہ اب کہنا کہ ہم نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ ریجیکٹ کر دیں, کیا عمران خان یا تحریک انصاف اتنی با اثر ہے؟ آپ نے ایک اپلیکیشن کر دی, یہی تو میں اکثر بات کرتا تھا.
اور پراپر پروسیجر بھی یہی ہے کہ جو اپنایا گیا لیکن اس کا فالو اپ ٹھیک نہیں تھا کہ آپ کو ایک ریزرویشن تھی جے آئی ٹی میں آپ بیٹھے ہیں, آپ اپنی جو لیگل پروسیجر ہے اپنے وکیل کو کہیں کہ یار اس چیز پہ ہم راضی نہیں ہیں, آپ اپلیکیشن دے دیں سپریم کورٹ میں, وہ اس کو ہیئر کر لے گی, اگر اس کو قابل سمجھے گی آپ کے حق میں بات کر دے گی, نہیں قابل سمجھا انہوں نے آپ کے خلاف بات کر دی, اب اس کے ماننا پڑے گا. لیکن یہ بتائیں کہ وہ تصویر کے لیک ہونے کے بعد اور اس فیصلے آنے کے بیچ میں ہڑبونگ کس نے مچائی ہے, چیخا کون ہے, چلایا کون ہے, اور سسکیاں کس کی نکلی ہیں؟ آپ لوگوں کی نکلی میرے بھائی. آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہم شیر ہیں, ہمارا حوصلہ شیروں والا ہے, جس کے دانت مان نکل چکے ہیں, یہ جنگل کا شیر نہیں ہے, یہ سرکس کا شیر ہے اور آخر میں سرکس میں ہی جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ نے تصویر پہ ہڑبونگ مچائی, آپ نے کس پہ اٹیک کیا؟ کیا یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ کوئی چھانگا مانگا میں بنی ہے, میاں صاحب نے بنائی ہے یا عمران خان نے بنائی ہے؟ یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے. یہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں. جے آئی ٹی از بیسیکلی این ایکسٹینڈڈ آرم آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ کے بغیر کسی اور نے اس کو طاقت دی ہو تو مجھے بتائیں. بیسیکلی آپ جو ہے انڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے ججز کو آپ نے تھریٹ کیا ہے کہ قصائی کی دکان کا ہے ان کے آدمی نے, 007 کی مووی کا وہ کہا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے لوہے اور سونے کے چنے چبوائے ہیں, انہوں نے ان کو دھمکیاں دی ہیں, ان کے بچوں کو جو ہے زمین تنگ ہونے کی دھمکیاں دی ہیں. کیوں کیا آپ نے؟ آپ کو تصویر پہ اعتراض تھا, یہ نواز شریف کا بیٹا ہے, تو نواز شریف کا بیٹا ہے تو آج آپ نے ایک اور پکچر, میری ٹویٹ بھی کسی نے دیکھی ہوگی, آپ نے ویسی سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا, ایک غریب کا بچہ اور بھی, اس کا نام جمشید دستی ہے. بالکل بالکل. مجھے شرم آتی ہے اپنے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو اسپیکر کہتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں, ایز ناٹ این پی ٹی آئی ایم این اے, ایز این ایم این اے, کہ اگر میں سینیٹر ہوتا نا اور میرا جو ہے اپنا چیئرمین جو ہے یہ ربانی صاحب ہوتے, یقین کیجئے ربانی صاحب نے اجلاس بھی ختم نہیں کرنا تھا, اس کو 48 گھنٹے جاری رکھنا تھا. پروڈکشن آرڈر دے دیے اس نے, میں کیوں یہ بات ایک وجہ سے کر رہا ہوں, پروڈکشن آرڈر دے دیا ایاز صادق نے اسپیکر نے, اور اس نے کہا کہ اس کو جمشید دستی کو پروڈیوس کرو, اور اسپیکر کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا. آپ کیسے اسپیکر ہو؟ آپ کو ادھر استعفیٰ دینا چاہیے اور اوپر سے بیان دیتے ہو. آج آپ نے وہ پکچر دیکھی ہے, میں نے مختلف سوشل میڈیا سائٹس پہ بھی ہے جو ہتھکڑی ادھر لگی ہوئی ہے, میں نے اس پہ صرف یہ کہا ہے کہ یہ جمشید دستی جو ہے یہ بھی کسی کا حسین نواز ہے, اس پہ نہیں آپ کو دکھ ہوتا کہ پرائے کسی کے بیٹے کو ایم این اے, الیکٹڈ ایم این اے, اس کا قصور یہ کہ وہ غریب آدمی ہے. صحیح. اور یہ جو تصویر جس نے لیک کی تھی اس کو لے کر بھی کہا گیا کہ نام پبلک نہیں کیا جاتا. چلیے میں ذرا سابق چیف جسٹس صاحب کا پچھلے ہی ہفتے ایک انٹرویو ہم نے کیا تھا جن کے دور میں بہت زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم رہا, فارمر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب, اور یہی سوال جب ان سے کیا گیا تھا کہ حکومت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس نے بھی وہ تصویر لیک کی ہے اس کا نام سامنے لایا جائے, نام چھپایا کیوں جا رہا ہے, تو ان کا ماننا یہ ہے کہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے اور اچھا ہے کہ اس کا نام نہیں سامنے آ رہا, ورنہ حکومت اس کو مروا دیتی. انہوں نے کیا کہا تھا ایگزیکٹلی, ان کے الفاظ سن لیجئے. یہ جتنے نے آبجیکشن اٹھائیں انکلوڈنگ یہ جو تصویر والا ہے, چلے 1 منٹ کے لیے ایک آرگومنٹس کے پرپز کے لیے یہ سمجھ لیتے ہیں یار تصویر واقعی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کوئی ملازم تھا اور وہ ملازم ظاہر ہے کہ سول سرونٹ. اچھا یہ ویسے بتا دیں کیونکہ یہ خبر بہت زیادہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسی کا تھا ایک, اس لیے نام بھی نہیں آیا, اور اس کا نام بھی چھپا دیا گیا. پبلک کیوں نہیں کرتے؟ ڈیمانڈ آ رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ جی نام پبلک کریں. ادارہ بتائیں کون سا ادارہ تھا اس کا. نہیں, کیا اس کو ان لوگوں نے مروا دینا ہے؟ مروا دیں گے. اگر جج صاحبان کے بچوں کو اور جج صاحبان کو, جی آئی ٹی کے لوگوں کو, ان کے اوپر اس ملک کی زمین تنگ کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو آدمی جس کے متعلق یہ بات ہوگی, حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. رائٹ, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی نام پبلک نہیں کیا گیا؟ وہ میں تو کہتا ہوں جس نے بھی وہ کیا اس نے عقل مندی کا کام کیا ہے. انہوں نے اس کا پتہ بھی نہیں لگنے دینا چاہیے تھا. وجہ یہ تو حکومت میں ہے, یہ سارے کام کر سکتے ہیں. جی عرفان قادر صاحب, آپ اس پہ سر کیا فرمائیں گے؟ یہ جو چیف جسٹس صاحب, فارمر چیف جسٹس نے بات کی ہے کہ جی یہ سارے کام کر سکتے ہیں, دھمکیاں بھی دیتے آئے ہیں اور اچھا کیا نام ہم نے نہیں آیا, لیکن آج جو ہے عدالت نے کہا ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا, تو یقینی طور پہ اس میں اس شخص کا نام بھی شامل ہوگا. جی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ فار ونس میں ان کے ساتھ ایگری کروں گا, ایکسیپٹ کہ وہ جو بہت زیادہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ شاید خدشات اس طرح سے نہ ہوں, لیکن آن دا ہول وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اور رمیش کمار صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ جو بھی موقف یہ پیش کر رہے ہیں تو یہ ان کی ایک پولائٹ رسپانس ہے. تو نہال صاحب, دانیال صاحب, طلال صاحب, عابد شیر علی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, سعد رفیق صاحب, یہ تمام لوگوں سے جو رسپانس اب تک آئی ہے وہ کتنی پولائٹ ہے. میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی اس سے عکس کر سکتی ہیں کہ کتنی پولائٹ ہے. تو لیکن اگر رمیش کمار صاحب سمجھتے ہیں کہ یہی پولائٹنس ہوتی ہے تو پھر شاید سپریم کورٹ کے جج صاحبان
نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے اس پولیٹنس کے خلاف، ان کو شاید پولیٹنس کا ابھی فی الحال ادراک نہیں ہے کہ پولیٹنس کیا ہوتی ہے. تو یہ بھی رمیش کمار صاحب ہی ایکسپلین کریں گے کہ یہ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ نہال صاحب اور فلال صاحب جب وہ کسائی کی دکان کی بات کی گئی، اور دوسری بات جو نہال صاحب نے کی کہ زمین تنگ کر دیں گے جی، اور 007 کی مووی چل رہی ہے، 007 کی کرمانی صاحب نے فرمایا، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کافی سخت باتیں کی، اور انہوں نے سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ لوہے کے چنے ہیں، ہم وہ دانت بھی ٹوٹ جائیں گے. وہ دانت کون سے تھے جس کو اور صفحات مکمل ہے، آنکھیں کھول کے پڑھو. جی ہاں. اب میں سمجھاؤ یہ پولیٹنس میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. اگر رمیش کمار صاحب سمجھا دیں ہم سب کو. ویسے رمیش صاحب اس میں ذرا یہ بھی ایڈ کرنے کی مجھے اجازت دیجئے کہ آج ججز صاحبان کے جو ریمارکس تھے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم نابالغ نہیں ہیں. اور بھول گئے سب سے خطرناک بیان وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ ہم پہ بندوق تانی. کیا سپریم کورٹ نے آپ پہ بندوق تانی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہر گھر سے تابوت نکلے گا جب فیصلہ خلاف آ گیا. جتنے جج صاحب کم سے کم یہ جو 3 ابھی اعجاز افضل صاحب، اعجاز الحسن صاحب، اور میں کئی مرتبہ میں خود ایز اے سپریم کورٹ میں پیش ہوتا رہتا ہوں، ہیومن رائٹس کے جتنے بھی کیسز ہیں میں بہت مرتبہ ان تینوں جج صاحبان کے پاس بھی جو پیش ہوتا رہتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کی کہہ رہا ہوں کہ پولائٹنس، میں مانتا ہوں کہ غلط ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر پرائم منسٹر کی طرف سے اسپیشل انسٹرکشن ہے کہ آپ ان چیزوں میں احتیاط کریں، اسپیشلی سپریم کورٹ. مگر کارکن ان کا حکم نہیں مانتے. دیکھیں کارکن اگر جذباتی ہوتے ہیں، جب کارکن کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیڈر کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، لیڈر اس طریقے سے ہو رہا ہے، وہاں پہ جا رہا ہے. نہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی جب جے آئی ٹی سے نکل کر باہر آتے ہیں تو تقریر کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر ظلم ماضی میں بھی ہوا ہے، ایسا احتساب ماضی میں نہیں. سر مجھے بات مکمل کرنے دیں. ایک ذاتی کاروبار، ایک نجی کاروبار پہ ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. مطلب آپ سے جواب مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ملک کی سلامتی خطرے میں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بھی پاکستان کے اندر حکمرانی شروع سے لے کے آخر تک آئی ہے، ہمیں عوام کی جو نمائندگی جب بھی ایسی کوئی آتی ہے تو جو بھی ایلیمنٹس جو پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کون سے ایلیمنٹس؟ وزیر اعظم نے کہا بہت سارے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں سے. آپ مجھے بتائیں کسی کو پتہ نہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر کتنا انٹرفیرنس ہوتا ہے، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر کتنا انٹرفیرنس ہے اور کتنی انوالومنٹ ہے وہ مختلف ملکوں کی. پاکستان جب بھی اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے، آج فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. فوج کی بات نہیں ہے، وہ لوگ وہ پولیٹیکل پارٹی جو فارن فنڈنگ بھی لیتی ہے، وہ لوگ جو دیکھتے ہیں، جو جلدی پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان آج گوادر کے اوپر اتنی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آج سی پیک گوادر کی جو ڈیولپمنٹ ہے، انڈیا کو وہ پرابلم ہے اس کے اوپر. آج سی پیک جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ سارے ایشوز ہیں. مگر جب بھی سی پیک کا یہاں ملک میں ڈیولپمنٹ کا وزیر اعظم اور ان کے بچوں پر ایک نجی کرپشن کے چارجز ان کے کاروبار پر جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ 2 مرتبہ پہلے بھی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے، ایک اعتماد بنا ہے انویسٹرز کا، بزنس کمیونٹی کا ایک اعتماد بنا ہے. تب آج اسٹاک ایکسچینج 50,000 پہ آ گئی ہے. آپ جس دن تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں آپ دیکھیں گے بزنس کمیونٹی ڈاؤن چلی جاتی ہے. پھر کون سازش کر رہا ہے؟ یہ انویسٹر کا جو ٹرسٹ ہے وہ لوگ جو ملک کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ملک کو مضبوط. مگر بات یہ کہ کون لوگ، وہی میں پوچھ رہی ہوں، یا تو فوج کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یا تو کچھ ایسے ٹی وی چینل ہیں یا کچھ ایسے میڈیا کے لوگ ہیں یا کچھ ایسی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اسی ایجنڈا کے اوپر چل رہی ہے، جو جلدی پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. اس وجہ سے میڈیا کی بات تو آج سپریم کورٹ کے ججز نے خود کر دی نا کہ آج ہم فیصلہ دے رہے ہیں، لیکن ایک اخبار نے، ایک گروپ نے کل ہی چھاپ دیا تھا. میں بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گی ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. علی، یہ جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے، یہ تمام چیزیں یہ اشارہ کس کی طرف کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ؟ مطلب اگر میں جو بات کر رہی ہوں، میڈیا کی بھی بات کر رہی ہوں، تو وہ بھی آج جج صاحبان نے خود کہا،
یہ بھی انہوں نے خود کہا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے تعینات ترجمانوں سے بیانات دلواتی ہے، انہیں کہیں کہ ناپ تول کر بولیں، عدالت کو ڈیریل مت کریں، اپنے حق میں اخبارات میں آرٹیکلز چھپواتے ہیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہی. میں سمجھتا ہوں عدالت نے بڑی صحیح اپروچ لی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھنے نہیں دیا. ادروائز یہ جتنے نام ہیں، سعد رفیق نے جو باتیں کی ہیں، رانا ثنا نے جو باتیں کی ہیں، جو ان کے سینیٹر نہال ہاشمی نے، ساری میں روز جو کر رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ شوڈ لاک ہارنز ان دیز ایشوز، جو ان ایشوز میں الجھ کے اصل ایشو جو ہے وہ رہ جائے. اور ان کو دیکھیں نوشتہ دیوار صاف سامنے ہے. پپو نے جو ہے خالی پرچہ دیا ہے، پپو کا پرچہ خالی ہے، اس میں ریزلٹ میں کچھ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے ریزلٹ میں مجھے کیا ملے گا، اس کو ہی نوز اٹ ویری کلیئر دین اینی بڈی ایلس. اب دیکھیں آپ کی ایک ذاتی گاڑی ہے اور وہ آپ پہ کوشچن اٹھتا ہے کہ اس گاڑی کو آپ نے غلط پیسے سے لیا ہے یا یہ آپ کے نام پہ نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں میرے نام پہ ہے تو اس کے ڈاکیومنٹس کس کے پاس ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں ذرا. میرے پاس ہوں گے یقینی طور پہ. آپ کے پاس ہونے چاہیے نا. آپ کی گاڑی اگر ہے، اگر آپ کے پاس اس کے گاڑی کے کاغذات ہوں، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا اور آپ سپریم کورٹ میں کاغذات پروڈیوس نہ کر سکیں، سپریم کورٹ آپ پہ ایک طرح سے آپ کو تھوڑا سپیس اور دیتی ہے تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہ سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف جو ہے تو ون سائیڈڈ فیصلہ دے دیا. آپ کو جے آئی ٹی کی بھی سہولت مہیا کر دی ہے. میاں صاحب جب جے آئی ٹی سے باہر آئے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ بڑی ٹیکنیکل بات ہے یہاں پہ. میاں صاحب نے کہا کہ ہم تو اپنے ثبوت سارے سپریم کورٹ میں دے چکے ہیں، تمام اداروں کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں آپ نے کوئی اگلی چیز نہیں دی، اور سپریم کورٹ میں جو آپ نے دیا تھا تو سپریم کورٹ نے آپ کو کلیئرلی کہہ دیا تھا پانچوں کے پانچوں ججوں نے کہ منی ٹریل نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں سعدیہ افضال، آپ کی گاڑی کے کاغذ دنیا میں صرف ایک شخص کے پاس ہو سکتے ہیں، وہ ہے سعدیہ افضال. اب اگر میں پاکستان کی آئی ایس آئی، میں ایم آئی 6 کو بھی بلا لوں، میں کے جی بی کو بھی بلا لوں، را، موساد، این ڈی ایس، سب کو بلا لوں اور سب کو ان کی جے آئی ٹی بنا دیں، انٹرنیشنل جے آئی ٹی، کہ سعدیہ افضال کی گاڑی کے کاغذات برآمد کرو. وہ اس کے پاس ہیں تو کدھر سے لے گئے ہیں؟ یا پاس ہوں گے یا نہیں ہیں. آپ کے پاس ہے ہی نہیں. یا سمپل سی بات ہے، نہ چیخنے کی ضرورت ہے، نہ دھمکیاں دینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی جائیں، کاغذات رکھیں، باہر رہیں. کاغذات نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی قوم پہ رحم کریں. وہ سارے نون لیگی ممبرز جو ہیں، سارے ان کے ورکرز ہیں، وہ قوم پہ رحم کریں. ہے ہی نہیں، وہ قوم پہ رحم کریں، کیونکہ رزق روزی رسان جو ہے وہ نہ نواز شریف صاحب ہے، نہ عمران خان ہے، نہ زرداری صاحب ہے. کلیئرلی میں کہہ رہا ہوں، ہم جو ہے ہماری لائلٹی نواز شریف، عمران خان، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی سے زیادہ اس گرین جھنڈے سے ہونی چاہیے. اور یار خدا کا خوف کرو، ایک آدمی پہ سمپل سوال ہے کہ تم نے کرپشن کی، اگر نہیں کی تو جا کے منی ٹریل دے دو، اگر کی بات ختم ہو جائے. بالکل کی سزا وہ اس کی سزا. اچھا یہ جو بات عرفان قادر صاحب یہ جو کر رہے ہیں کہ لائلٹیز جو ہیں وہ ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی یہ روش ہم نے دیکھی نہیں ہے، نہ بھی نظر آ رہی ہے. یہاں پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی موجودہ اٹارنی جنرل صاحب کا، کیونکہ آپ بھی اس عہدے پر فائز رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ عدالت کو بھی بار بار ان کو ان کے فرائض یاد کروانا پڑ رہے ہیں، عدالت کو بھی ان سے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ بھئی آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر؟ آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کو جو کام دیا ہے آپ اس کا جواب دائر کریں. اب عید کے بعد کا ان کو وقت بھی دے دیا گیا. اٹارنی جنرل صاحب پہ جو عدالت کے ریمارکس ہیں میں سمجھتا ہوں بالکل بے جا ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا. کیونکہ اٹارنی جنرل جو ہے ان کا رول نہ تو ایڈجوڈیکیٹر کا ہے، نہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، نہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. لہٰذا یہ اٹارنی جنرل کو نوٹس دینا کہ آپ یہ پتہ کریں، گورنمنٹ کا موقف لیں، یہ ساری چیز ہی غلط ہے. اگر میں اٹارنی جنرل ہوتا تو میں تو اس کیس میں جاتا ہی نہ، میں اپنے کسی جونیئر کو بھیج دیتا. وہ ارسلان کیس میں بالکل اسی طرح ہی جب وہ ریویو فائل ہوا تھا ایک بوگس، جی، تو وہ ایک جج تھے ہمارے، وہ ان کا وہ منفرد تھے اپنی وہ پونی ٹیل کی وجہ سے، تو انہوں نے اس پہ سائڈ ایشوز کریٹ کرنے شروع کر دیے کہ اٹارنی جنرل کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، افسانہ کیا ہو رہا ہے. تو آئی ٹولڈ ون آف مائی ڈیپٹیز، آئی سیڈ یہ ایک خاص قسم کے شخص ہیں، آپ ہی ڈیل کریں ان سے، نہیں بنتا. تو میں گیا ہی نہیں. میں اس طرح کے کنٹروورسیز اور یہ ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں. تو یہ ججز جو ہیں یہ اٹارنی جنرل کو خام خواہ انوالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور بلکہ میں اگر اٹارنی جنرل ہوتا تو میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتا اور میں کہتا جی پلیز ڈونٹ انوالو می. مجھے انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی ارسلان کیس میں، کہ جب وہ پہلا فیصلہ آیا تو جب سارا لکھ چکے اور بڑی تعریفیں کی انہوں نے عدلیہ کی اور لوئرز موومنٹ کی، اور کہا جی بڑا کمال ہو گیا پاکستان میں، چیف جسٹس کا بیٹا بھی آج کٹہرے میں آ گیا ہے. تو آخری جو پیراگراف تھا اس میں لکھا کہ ہم اٹارنی جنرل سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کو موشن میں لے آئیں گے، اور وہ کلپریٹس جو ہیں ان کو اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان کو کیفرے کے ساتھ رکھ، اس طرح کی بات نہیں آرڈر میں. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ اس سے کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو لکھنے کی، لیکن میں نے وہ obviously پھر جو فصیح بخاری تھے چیئرمین نیب، میں نے ان کی طرف کر دیا. میں نے کہا آپ اپنے قانون کے مطابق جو مناسب سمجھتے ہیں آپ کر لیں.
تو اس طرح یعنی ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ اشتر اوصاف صاحب کو اوائڈ کرنا چاہیے، بہتر یہی ہوگا کہ وہ نہ جائیں، آنا ہی نہیں چاہیے اس کیس، آنا ہی نہیں چاہیے، کیوں آ جاتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی پوزیشن ہے، وہ سمجھتے کیوں نہیں ہے، وہ کسی جج کے ماتحت نہیں ہے، ان کا چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کی پیرلل پوزیشن ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ کرتے ہیں بینچ کو، یہ ہیڈ کرتے ہیں پاکستان کی بار کو، چیئرمین بار کاؤنسل بھی ہیں، اٹارنی جنرل کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے ایک ڈیموکریسی میں، ان کو ایسے ہی نہیں آنا چاہیے، کوئی اس کیس میں آنا چاہیے جہاں واقعی ضرورت ہو آنے کی، جہاں پہ کوئی وہ سمجھتے ہو کہ وہ کوئی اسسٹنس درکار کریں گے، اس میں ایسے ہی وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ اب اس کیس کے اندر کرنا ہوگا کہ ہی از اٹارنی جنرل، بیسیکلی ہی از ریپرزینٹنگ دی اسٹیٹ، بالکل بالکل وفاق کے نمائندے فیڈریشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان کو یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی پرسنل کیپیسٹی میں ذاتی الزامات ہیں شخص، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک طرف اب جب ہم عدالت کے ریمارکس سنتے ہیں کہ جی ادارے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں یا جہاں جہاں ہمیں حدود سے تجاوز کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کا جواب بھی مانگا گیا ہے، گو کہ ان کے سربراہان تردید کر رہے ہیں لیکن وضاحت کے ساتھ کچھ اس پہ نہیں نظر آیا، پھر آپ لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو جی آئی ٹی کے خلاف مہم چل رہی ہے وہ سامنے رکھیں، پھر جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی وہ تو یہ تھا کہ جی آئی ٹی میں پیش ہونے سے پہلے ہی وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، آج خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ جمہوریت اور پارلیمان کو بچانے کے لیے اس نظام کو نہ ڈبوئیں، استعفیٰ دے دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمارا انٹرفیرنس یا انفلوئنس ان اداروں کے اوپر ہوتا، کیونکہ یہ جتنے ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، واقعی سپریم کورٹ اگر یہ سمجھتی تو سپریم کورٹ اپنی جب ججمنٹ دی تھی اس ٹائم پہ بھی وہ کہہ سکتی تھی کہ پرائم منسٹر جتنی دیر یہ کیس چلتا ہے اتنی دیر اپنے آپ کو اس چیز سے علیحدہ رکھے، وہ کہہ سکتی تھی، مگر انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور جی آئی ٹی کے اندر جو بھی اتنے سارے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آدمی کے کچھ چیزیں خود بھی تقاضا کرتی ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی ایک فرض سمجھ کے کام کرتا ہے، اشاروں کے اوپر لازمی نہیں ہے سارے لوگ ایسے ہو کہ اشاروں کے اوپر کام کریں، یہ وہ وقت چلا گیا ہے، پھر آپ ادھر ہی آ رہے ہیں جہاں پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس وقت کون پھر اشاروں پہ کام کر رہا ہے، وقت نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں بیوروکریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیوروکریٹ جس کو جو ریسپانسبلٹی دی گئی، اگر 400 لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے، ان 400 لوگوں میں سے وہ چن کے اگر کسی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ بھئی آپ اس جی آئی ٹی میں بنو، اور اس کے بعد اس کی جو انفارمیشن مانگتے ہیں، نہیں اگر جی آئی ٹی کی بھی بات کر لیں تو سپریم کورٹ نے تو کہا کہ ہم ہیرے چن رہے ہیں، ان کو ہیرے کہا، خود سے جو بھی ان کا انتخاب تھا وہ آپ کے سامنے آیا، اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلے بلال رسول صاحب کے حوالے سے، پھر عامر عزیز کو کبھی جنرل عزیز کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے، اب وہ عرفان وہی ہو رہا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کا اعتماد ہے۔ دیکھیں ہمیں وہ محسوس ہوا، آج بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے باعث ہے، مگر پھر بھی سپریم کورٹ کا حکم ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم نے سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ادھر جا بھی رہے ہیں، ادھر پیش بھی ہو رہے ہیں، ادھر جو ان کی، مگر الزامات لگانا کہ بھئی اے سی سی پی نے یہ کر دیا اور انہوں نے چینج کر دیا، یہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے ہم اس کے اوپر، اور یہاں پہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پرسیپشن کے اوپر ساری سیاست، اچھا چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو میں نے اس پر بات کرنی ہے کیونکہ آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ایک طرف پینما جی آئی ٹی کا معاملہ چل رہا ہے، یہ والی چیز کس قدر حکومت پر مزید مشکلات کا اضافہ کر سکتی ہے، وہ یہ کہ ڈان لیکس میں جو قربانی کے بکرے ہم نے دیکھے تھے ان میں سے اقراء تحسین صاحب بھی تھے جو کہ پی آئی او تھے، انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام ملبہ میرے پہ ڈالنے کی غلط کوشش کی گئی ہے اور مجھے حق ہے کہ یہ رپورٹ مجھ تک پہنچے۔ اب اس میں جو فریقین انہوں نے بنائے ہیں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، اب یہ سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا، اس پر بھی بات کریں گے ڈان لیکس کے حوالے سے ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک، یو واچنگ 92/8 وتھ سعدیہ افضال۔ علی میں سب سے پہلے تو اس پہ آپ کی رائے چاہوں گی، یہ جو راؤ تحسین صاحب اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو واقعی نہیں پتا کیا ان کا قصور ہے، سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا ہے، عدالت سے میں آپ کو پہلے بھی کہا، دوبارہ کرتا ہوں کہ مجھے عید الاضحیٰ کی فکر ہے، عید الفطر کی بات، کیونکہ قربانی کے بکرے مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں، سارے قربانی کے بکرے جو ہیں وہ پاناما شریف پہ قربان ہو گئے ہیں، اور بھی آئیں گے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کافی زیادہ ہیں۔ مجھے تو اپنے ڈاکٹر رمیش صاحب کی فکر ہے، اس کو کہیں قربان نہ کر دیں ادھر ادھر، کیونکہ ڈاکٹر رمیش صاحب نے کم از کم ایک کام کیا ہے، یہ جو ان کی کچھ 7-8 بندوں کی لسٹ ہے، اس طرح انہوں نے کم از کم سپریم کورٹ یا جج میں ایٹ لیسٹ وہ اس طرح کی گفتگو کبھی انہوں نے نہیں کی۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے
मैं समझता हूँ कौम को इस दफ़ा इस हुकूमत में बहुत नुकसान पहुँचाया है, अपनी जमात को भी नुकसान पहुँचाया है। इनको मजबूरन उनकी करप्शन को छुपाना और उसको डिफेंड करना पड़ रहा है। सिंपल सी बात थी, दोबारा वही बात वहीं पे आती है। आप जाके रसीदें दे दें, आप अपने सबूत दे दें, आपको किसी को थ्रेट करने की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकबाज हैं, देखें एक आदमी जिसने चोरी नहीं की होती, सादिया अफजाल जिसने चोरी नहीं की होती और उस पर कोई चोरी का गलत इल्जाम लगा दे, उसको रात को नींद आती है, उसको नींद आती है। आप पर कोई गलत इल्जाम लगा दे, आपको नींद आएगी? आप उसको हाथ से पकड़ के ले जाएंगी, सादिया अफजाल आप उसको ले जाएंगी कि चलो मेरे साथ अदालत। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई ऐसी बात करने की? और मैं तब तक अदालत से नहीं जाऊंगी। अदालत को आप कहेंगी कि कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए, 60 दिन का काम 6 दिन में करो। इसने मुझ पे गलत इल्जाम लगाया, यहाँ पे आपके बंदे छोड़े हुए, कोई कहता ये है, कोई कहता वो है, इसको आप डिले करना चाह रहे हो। एक मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं ना कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। ये जो है ना, अब अल्लाह की रस्सी की जो है लामहदूद नहीं है, वो रस्सी की ढील अब खत्म हो चुकी है और अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो आप पे पड़ने वाली है। उससे पहले आप फिक्र करें। और दोबारा नून लीगियों को यही मैसेज, दोबारा नून लीगियों को यही मैसेज कि मियां साहब तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, आपने फिर इस मुल्क में रहना है। इस मुल्क की इतनी जड़ें ना काटें। आपको लगता है कि वो टाइम आ रहा है, इतनी जड़ें ना काटें कि फिर आप उसमें रहने के काबिल ना रह सके। देखें मुल्क हर तरह के हालात में चल जाता है, डिक्टेटरशिप में भी चला है, इसमें कोई कसर है? अच्छा चलिए, मैं ये डॉन लीग्स के हवाले से इरफान कादिर साहब की जरा राय जान लूं। क्या अयूब के जमाने में, क्या ज़ियाउल हक के जमाने में या मुशर्रफ के जमाने में उनके किसी बड़े से बड़े जगादरी जर्नैल को जरूरत पड़ी कि उसने जजों के बच्चों को थ्रेट किया? कभी हुआ है? मियां साहब आप अपने आप को कैसे आप जमहूरियत पसंद कहते हो? एक और चीज भी देखें, आप 92 न्यूज पे बैठी हैं विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। 92 न्यूज की कोई पॉलिसी होगी ना कि भाई आपने इस हद तक आजादी है, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी, ठीक है, आपने दीन में ये चीजें नहीं छेड़नी। अब आप अगर बैठ के वो करती रहें तो या तो फिर मतलब है कि आप पे कोई इनका कंट्रोल नहीं है 92 का, या वो आप मिले में। तो मियां साहब अगर साद रफीक साहब लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, राइट, कि आपका मानना ये है कि जी उनको पता है कि क्या कंट्रोल नहीं, ठीक है, उनके कहने पर हो रहा होता है ना, बेसिकली आपका कहना है। इरफान कादिर साहब, सर ये आप बताइएगा, राव तहसीन साहब अब जो अदालत गए हैं, सेक्रेटरी पीएम सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उनको फरीक उन्होंने बनाया है, ये डॉन लीग्स के मामले पे आपको लगता है कि ये मुश्किलात बढ़ेंगी हुकूमत के लिए? क्योंकि जिस तरीके से हमें बताया गया कि इशू सेटल हो गया है, ये उस तरीके से सेटल हुआ नहीं है जो राव तहसीन साहब ने एक कदम उठा लिया अदालत जाने का। एक मंतक के तहत तो मैं समझता हूँ हुकूमत की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। अच्छा, और वो मंतक ये है कि अगर राव तहसीन को भी वो कुर्बानी का बकरा बना दिया है तो हुकूमत कह सकती है कि जी बकरे की कुर्बानी तो हो सकती है लेकिन काली भेड़ों की कुर्बानी नहीं हो सकती। गुड लॉजिक। ज्यादा मैं अब क्या कहूँ, इतना ब्लेटेंटली ये सारा कुछ किया गया है, इसके अलावा मेरा तो जवाब ही नहीं बनता। जवाब ही नहीं बनता। डॉक्टर साहब आपका इसमें क्या जवाब बनेगा? बात सही, आप कह सकते हैं काली भेड़ों की कुर्बानी हो के जिंदा होते हैं। बात ये है कि अली मोहम्मद खान ने जो बट उनको दाद दें कि वो गए हैं अदालत, उनको दाद दें कि अगर उन पे गलत मलबा डाला है तो वो अदालत गए। यस, पहली चीज ये कि राव तहसीन का हक है और वो अगर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर रहा है, जा रहा है, और मैं समझता हूँ जो भी हाई कोर्ट कहती है उसको फॉलो किया जाएगा। बात सिंपल में ये, अभी अली मोहम्मद खान ने कहा कि जो लोग नीट और क्लीन होते हैं वो इस तरीके से अदालत को कहते हैं। यही हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नीट और क्लीन है, वो गया है कि आप इसको करो, मगर खान साहब मुझे बात करने दें ना। Do you think he had any other option? आप मुझे ये बताएं कि खान साहब ने स्पीच की असेंबली के अंदर, साहब मुझसे शुरू करो, फिर उसका भी ऑफशोर कंपनी में नाम है, फिर वो जब उसके खिलाफ हनीफ अब्बासी गया, हनीफ अब्बासी गया, एक तो बात बताएगा इमरान खान के हवाले से केस आप पहले भी बना सकते थे, आप लोगों ने वेट किया पैनमा का, और मुझे ये बताएं कि इमरान खान को क्यों कहता है कि आप इसको रिजेक्ट करें, क्यों कहता है कि आप इसके अपने एप्लीकेशन नोटिस असर कर लिया? आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दें, टाइम खत्म हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि राव तहसीन अगर गया है, उसका हक है, वो गया है, वहां पे जो भी कुछ होगा उस चीज को फॉलो किया जाएगा और उसका हक है। मैं समझता हूँ ये हर एक का राइट है, और उसके ऊपर हम तबसरा करें कि वो डॉन लीग्स की रिपोर्ट के ऊपर क्यों गया है, और उसको अगर उसने कॉपी मांगी है वो भी उसका, अगर वो लेकिन उन पे वो तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई गलत की गई है, गलत मलबा डाला गया, जो डिसीजन आएगा कोर्ट का उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार। सही कुर्बानी कर देना, फिर और ये कुर्बानियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, असल कुर्बानी करें, असल कुर्बानी कर दें। राइट, इरफान कादिर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।